सरकंडे के झाड़ों में जलती हुई जमीन पर वो चित लेटी थी। उसकी आंखें खुली और पुतलियां साकित थीं। हवा राख से अटी हुई थी। आसमान पर कव्वे, चीलें और गिद्ध चकरा रहे थे। रूह क्योड़े की गाढ़ी खुशबू से फिजा बोझल थी। वो उस मुश्क को पहचानती थी। मुर्दों को दफनाने से पहले उसे इस्तेमाल किया जाता था। बेचैन कर देने वाली, दिल को पुज़मुर्दगी ओढ़ाने वाली उस कसीफ खुशबू का मौत से गहरा रब्त था। शायद वो भी मर चुकी थी और साकित आंखों से कफन का इंतजार कर रही थी। उसे इसी तरह लेटे खासी देर गुजर गई तो उसे शक गुजरा कि वो जिंदा है, और फिर ये जानकर वो हैरत ज़दा रह गई कि वो वाकई जिंदा थी। उसकी नब्ज़ अब तक चल रही थी, दिल अब तक धड़क रहा था। मैं अब तक मरी क्यों नहीं? मौत क्यों नहीं दे दी मुझे? मैं तुझसे मौत मांगती हूँ, मुझे मौत दे दे। मैं कोई बदला नहीं चाहती, मैं तुझसे कोई इंसाफ नहीं मांगूंगी। बस मेरी एक बात मान ले, मुझे मौत दे दे। ये क्या हो गया? ये तूने क्या कर दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू मुझे कोड़ी कर देता, अपाहिज बना देता, सारी ज़िंदगी कोई खुशी ना देता, मगर ये नहीं, ये नहीं। अल्लाह ऐसा ना कर, अल्लाह ऐसा ना करता, ये ना करता मेरे साथ। मैं गंदगी में गर्क होती रही और तू देखता रहा। मैं कूड़े का ढेर बन गई और तूने कुछ ना किया। ये कैसे हो गया? तूने तो हमेशा मुझे अपनी पनाह में रखा है, फिर आज क्या हुआ? तूने मुझसे नज़र क्यों फेर ली? क्यों रूठ गया मुझसे? कौन सी खता हुई जिसने तुझे नाराज़ कर दिया, मुझे तेरी नज़रों से ओझल कर दिया? कहीं दूर से ट्रैफिक का मध्यम सा शोर सुनाई दे रहा था। उसने पत्थर जैसे भारी सर को जुम्बिश देकर इर्द गिर्द देखा। एक झाड़ी में उलझी हुई चादर और करीब ही पड़ा हुआ बैग उसे नजर आ गया था। आहिस्तगी से उठकर उसने हाथ फैलाया। करवट लेते हुए उसे याद आया था कि उसकी कमर को जलते सिगरेट से दागा गया था। हंसली की हड्डी में दर्द की नाकाबिले बर्दाश्त टीसें उठ रही थीं। कराहों को होंठों में दबाते हुए उसने चादर का सर उंगलियों में फंसाकर अपनी तरफ खींच लिया। उसके चार अतराफ वीराना था। सरकंडे की झाड़ियां, आग के नाटे पौधे और गंदुम के खेत ताहद्दे निगाह फैले हुए थे। ट्रैफिक की आवाज़ पर कान लगाकर उसने सिमत का तयन करने की कोशिश की और अंदाजन एक पगडंडी पर चल पड़ी। अभी दोपहर ढली नहीं थी। उसके सर पर तीखी धूप थी। कुछ देर चलने के बाद पगडंडी का इख्तिताम हुआ तो एक नीम पुख्ता टूटी फूटी सड़क शुरू हो गई। ट्रैफिक का शोर अब वजाहत से सुनाई दे रहा था। वो कीकरों की खारदार छाँव में चलती रही। उस सड़क का आखिरी सिरा एक चटियल मैदान में खो गया, जिसके पहलू में रेल की पटड़ी बिछी थी। पटड़ी के पार जीटी रोड था। पटड़ी अबूर करके उसने बसों के माथों पर रकम शहरों के नामों से अखज़ किया कि उसे किस रुख पर सफ़र करना चाहिए। वो उस जगह से वाकिफ़ नहीं थी, मगर इतना अंदाज़ा उसे था कि वो ओकाड़ा शहर और कैंट के दरमियान कहीं मौजूद थी। चंद गज के फासले पर टोल टैक्स का बोर्ड देखकर उसे पता चल गया था कि वो घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर थी। लोगों की नज़रें उसके बदन पर नेज़ों की अन्नियों की तरह चुभ रही थीं। सड़क पर आते ही उसने चेहरे को चादर से ढांप लिया था। गर्द उड़ाती सड़क पर नज़रें जमाए वो चादर के दोनों पल्लू मुट्ठी में भींचे चली जा रही थी, जब अकब में एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे मौत की घड़ी से पहले वो सुनना नहीं चाहती थी। वो किसी भी ऐसे शख्स को देखना नहीं चाहती थी जो उसे जानता हो। वो कोई भी शनासा आवाज़ सुनने की ख्वाहां नहीं थी, मगर तमाम ख्वाहिशें पूरी होने के लिए नहीं होती। सारी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। ब्रेड कंपनी की वैन उसके पहलू में रुक चुकी थी। तू किधर थी? पूरा घंटा स्टाफ पर इंतज़ार करता रहा। अब कॉलेज से खज्जल होकर आ रहा हूँ। चलो ए उतर, तू बस में आ जा। उसने साथ बैठे लड़के को उतरने का इशारा किया। उसके पैरों तले पुख्ता सड़क तपती रेत में बदल गई। सफ़ेद रेत जिसकी तपिश तलवों में जज्ब होकर दिमाग को पिघला देती है। वैन के अंदर बैठते हुए उसे यूं लगा था जैसे वो किसी कटहरे में कदम रख रही हो। तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी देर हो गई आज। तुझे पता है घर में सब कितने परेशान थे। कहीं तू उसके हल्दी पत्ते चेहरे और नीले पड़े हुए होंठों को, जिन पर खून की पपड़ियां जमी थी, देख कर वो चुप हो गया। उस समय वो सर्द खाने में पड़ी कैसी लाश की मानिंद नजर आती थी। क्या हुआ? ओ मेरे अल्लाह, बोल क्या? वो चुप रही। क्या कोई लफ्ज़ मेरे लिए रह गए हैं? क्या मुझे अब तक बोलने का हक है? बोल भी। तेरे कपड़े ओनील के घर से आई है। बोल आयशा। वो अब भी खामोश थी। आज मुझे चुप की मार ना मार, बड़ा चुप रही है तू। आज चुप से काम नहीं चलेगा। बोल, बता तूने किसके साथ? अजी ने स्टेयरिंग से हाथ हटाकर उसे झंझोड़ा। वो खामोश रही। उसका सर झुकते झुकते घुटनों से जा लगा था। अजी ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका और उसके सर को दोनों हाथों में जकड़कर सीट की पुश्त से टिका दिया। एक हाथ उसने उसकी गर्दन पर इस तरह जमा दिया था कि वो सर को जरा सा भी नहीं हिला सकती थी।
بول عائشہ، تیری چپ نے بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میں سمجھا تجھے چپ رہنے کی عادت ہے، پر نہیں، میری بھول تھی، تجھے بولنا آتا ہے۔ گردن پر اس کی ہتھیلی کے دباؤ کے باعث عائشہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اکھڑتی سانسوں کے دوران نہ جانے اس نے کیا کہا تھا، شاید ایک یا دو فقرے بولے ہوں گے کہ دوبارہ خاموش ہونا پڑا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے گوشے سے خون کے بلبلے اپٹ پڑے تھے۔ اجی نے مٹھی بھینچ کر اس کے جبڑے پر ضرب لگائی تھی۔ تو وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ تو خود چل کر گئی اور کہتی ہے بے غیرت، تیرے اندر کا گند تھا جو تجھے وہاں لے گیا۔ اس حرام زادے سور کے بچے کے پاس تو لینے کیا گئی تھی؟ وہ منہ سے کف اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تیری نمازیں، تیرے لمبے سجدے، سب جھوٹ، سارا فریب، اپنی بدکاری پر پردہ ڈالتی رہی۔ تجھ میں اور گلیوں میں آوارہ پھرنے والی کتی میں کیا فرق رہ گیا؟ دل کرتا ہے تیرا گلا دبا کر تجھے یہیں پھینک دوں۔ اس کی گردن چھوڑ کر وہ انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ ابھی چل کے اپنا سامان باندھ لے، میں تجھے کل صبح ہی چھوڑ کر آؤں گا۔ ایسی گندگی کی پوٹ کو میں ایک منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے یاروں سے بھی نبڑ لوں گا میں۔ وین چل پڑی تھی، کانوں میں سیسا اترنے والا محاورہ اس نے سن رکھا تھا، مگر اس کی سماعت نے جو کچھ سہا تھا وہ پگھلے ہوئے سیسے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کے باوجود اس کے کان اب تک سن سکتے تھے۔ ٹائروں کے سڑک پر لڑکنے کی آواز، ٹائروں کے نیچے آ کر اطراف میں اچھلتے ہوئے کنکروں کی آواز، اجی کے تنفس کی تیز آواز، اسے سب سنائی دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی جہاں جا کر گاڑی کے ٹائروں کی حرکت تھم گئی۔ اس نے اجی کے ہاتھ کو دروازے کا ہینڈل کھینچتے دیکھا، پھر اجی نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے دھکا دے دیا تھا۔ وہ خود کو گرنے سے روک نہیں سکی تھی۔ ہتھیلیاں زمین پر ٹکانے سے قبل اس کی تھوڑی پوری قوت سے پختہ زمین سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے منہ میں خون کا کسیلا ذائقہ تھا۔ ریورس ہوتی ہوئی وین کے ٹائروں سے اڑنے والی گرد نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنوں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سفر اتنی تیزی سے بیت رہا تھا جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ سڑک کو پچھلی سمت کھینچ رہے ہوں۔ سڑک کسی سرمئی قالین کی مانند تیزی سے سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جس قدر تاخیر کی خواہش مند تھی، فاصلہ اسی قدر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ پلک جھپکنے کے عرصے میں مناظر بدل جاتے۔ کیکر، شیشم اور سنبل کے پیڑ پیچھے سرک رہے تھے۔ بی کے دھوپ جلے اجاڑ گھونسلے خالی کشکولوں کی مانند ڈالیوں سے جھول رہے تھے۔ پرندے انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ امر بیل نے درختوں کے تنوں اور شاخوں کے گرد زرد جالے تان رکھے تھے۔ جاگو والا میں بانس کے گھنے جھنڈ تھے، ڈال سے ڈال ملی ہوئی، پتے سے پتا جڑا ہوا۔ وہ کسی ایسے ہی بانس کے جنگل میں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں کوئی سوال کرتی آنکھ اسے دیکھ نہ پائے، اجالے کی ایک بوند اس تک نہ پہنچ سکے، ہوا کا ایک جھونکا اسے چھو کر نہ گزرے۔ مگر بانس کے جھنڈ گزر گئے، وہ خود کو ان میں گم نہ کر سکی۔ وہ بس کی نشست پر بیٹھی رہ گئی تھی، لوگوں کی نظروں کے سامنے، روشنی اگلتے سورج کے نیچے، بدن کو جھلساتی ہوا کے گھیرے میں۔ مالٹے اور آم کے باغات دور بھاگ رہے تھے۔ ایک کچی پکی قبروں پر سے قبرستان اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اچانک بس رک گئی، شاید کوئی اسٹاپ آ گیا تھا۔ کاش بس یہیں رکی رہے، اس مقام سے 1 انچ آگے نہ سرکے، اس نے حسرت سے سوچا تھا۔ قبرستان کے ساتھ پیلوں کے درختوں تلے چند کتے ایک مردہ جانور کو بھنبوڑ رہے تھے۔ ان کی تھوتنیاں اور پنجے خون آلود تھے۔ ان کے نوکیلے دانتوں میں لٹکتی ہوئی زبانوں سے گلابی رنگ کے چیتڑے چمٹے تھے۔ اتنے فاصلے سے بھی وہ ان کے حلق سے نکلنے والی گراہٹوں کو بخوبی سنتی تھی۔ ان کے جسموں سے اٹھتا تعفن اس کے تنفس سے الجھ رہا تھا۔ بس وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ گندم کے بھورے پودے، بل کھاتی ہوئی پگڈنڈیاں، گدلے پانی کے جوہڑ، کچے پکے مکانات دور بھاگ رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ گھنٹے لمحوں میں کیسے بدل گئے، وقت کی رفتار اتنی تیز کیوں ہو گئی۔ سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر وہ نتنوں سے باہر بھی نکالنے نہ پاتی کہ اگلا گاؤں آ جاتا۔ پہلو بدلنے کا سوچ رہی ہوتی کہ نور پور جتاں شام کوٹ میں تبدیل ہو جاتا۔ بس ڈھلان سے پھسلے ہوئے پتھر کی طرح لڑک رہی تھی۔ پھر کوٹ بسم اللہ بھی آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے پل جب اس نے آنکھیں کھولیں تو بس اس مختصر پاٹ کی نہر پر سے گزر رہی تھی جس کی پلیا کے دائیں طرف کیلے کا جھنڈ مٹیالے پانی پر جھکا ہوا تھا۔ بدرنگ پانی میں ڈوبے ہوئے کیلے کے پتوں کو اس نے خوف آمیز تحیر سے دیکھا تھا۔ پھر کوئی جادو کی چھڑی گھومی
اور وہ ریلوے پلیٹ فارم پر اگے ہوئے برگد کے معمر درخت کے گھنے سائے تلے پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اجی اس کا اٹیچی گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ اب وہ سنبل کے نارنجی ڈوڈوں سے لدے پیڑ اور گلے آباسی کے کاسنی پھولوں والے جھاڑوں کو دیکھ سکتی تھی جو ان کے گھر کی کچی دیوار کے ساتھ لپٹے تھے، کیف رو پھول اٹھی ہوئی انگلیوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پردے سمیٹ دیے۔ بھیگی صبح نے اوک میں روشنی بھر کر اس کی مانگ میں انڈیل دی۔ عملتاس کے شگوفوں کا اجلا زرد رنگ سورج کی اولین کرنوں میں نکھر رہا تھا۔ ڈالیوں پر بیٹھی شیامہ چڑیاں بھیگے پروں کو سکھانے کے لیے رہ کر جھرجھریاں لیتی تھی۔ موگرے کی سفید کلیاں، کینا کے لال پھول، بوگن ویلیا کی کاسنی پتیاں، انار کے گلابی شگوفے نم ہوا کی چھیڑ سے مچل رہے تھے۔ پھولوں کی پتیوں پر ٹھہری ہوئی شفاف بوندیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ رات بھر پوئیاں برسی تھی اور ہر شے نئی رنگت، نیا پیراہن اوڑھ چکی تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں مبہم سے احساس نے کروٹ لی۔ اس کی مٹھیاں زور سے بھینچ گئیں اور پیروں کے تلووں میں ہلکی ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی۔ یہ بہت بے چین کر دینے والی واردات تھی۔ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے وجود پر چھایا ہوا اضطراب کا غبار چھٹ جائے۔ پھیپھڑوں کی تمام قوت صرف کر کے اتنی زور سے چلائے کہ عملتاس کی شاخوں پر بیٹھی چمکدار سیاہ پروں والی چڑیاں پھر سے اڑ جائیں اور دیر تک اس چیخ کی بازگشت ہوا میں مجسم رہے، یا مغربی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا پتھر کا بڑا گلدان جس میں لاجونتی کا پودا خوابیدہ پتیوں کے ساتھ کھڑا تھا، اٹھا کر کھڑکی کے شیشے پر دے مارے اور کانچ کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے، یا کم سے کم گلا پھاڑ کر ایسا زوردار قہقہا لگائے کہ گردن کی رگیں پھٹنے لگیں، کھانسی کا ایسا دورہ پڑے کہ سانس الٹ جائے، آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑیں۔ کنپٹیاں مسلتے ہوئے مڑ کر اس نے اونیل کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے لگا وہ پلکوں کی جھری سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں ملتان آئے ہوئے 5واں روز تھا اور گزشتہ 4 دنوں کا بیشتر وقت اونیل نے گھر سے باہر گزارا تھا۔ پچھلی رات بھی وہ 1 بجے کے قریب لوٹا تھا اور آتے ہی بے سدھ ہو گیا تھا۔ نہ تو اس نے مصروفیت کی وجہ دریافت کی تھی اور نہ ہی اونیل نے خود کچھ بتایا۔ وہ پورا دن ویران گھر میں بھٹکتی رہتی، رات گئے تک خالی کمروں اور اجاڑ غلام گردشوں میں چکراتی پھرتی، کہیں بھی چین سے ٹکنے نہ پاتی۔ ہر جگہ اس کے تعاقب میں کوئی ہوتا، کوئی ایسا وجود جو دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ اسے لگتا کہ کسی بھی لمحے اسے کاندھوں سے دبوچ لیا جائے گا۔ وہ ڈرتی رہتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک سفر کرتی رہتی۔ اعصاب شل ہو جاتے تو سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتی، جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ایک شبیہ ذہن میں لہرانے لگتی۔ 2 بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کی رنگت رات سے زیادہ گہری تھی، سہمی ہوئی آنکھیں، دہشت سے پھٹی ہوئی، حیرت سے پھیلی ہوئی سیاہ آنکھیں اس کے پپوٹوں سے چپک جاتی۔ وہ ان آنکھوں کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے تصور میں ناچتی رہتی، اسے کچھ یاد دلاتی رہتی۔ اسے لگتا اس کا دل مٹھی میں لے کر مسلا جا رہا ہے۔ پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو پاتی۔ یہ گھر اونیل کے کسی جاننے والے کا تھا، کچھ عجیب طرز سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تنگ تنگ راہداریاں اور کمرے ہی کمرے جیسے مکھیاں یا شہد کا چھتا میں رکھنے ہوتے ہیں۔ کمروں کی چھتیں نیچی تھیں اور اکثر میں کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا۔ ایک کمرے میں زنگ آلود لوہے کی الماریاں رکھی تھیں جن میں بہت سی کتابیں، رسائل، خطوط اور فائلیں ٹھوسی ہوئی تھیں۔ پچھواڑے ایک مختصر سا لان تھا جس میں بے شمار چھوٹے بڑے پودے اور درخت ایک دوجے سے گتھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ درختوں کے بیچ اتنا کم فاصلہ تھا کہ شاخیں آپس میں الجھتی تھیں۔ لان کے وسط میں شیشم کے 2 ٹھٹ یوں لپٹے ہوئے تھے جیسے 2 دیو ہیکل چھپکلیاں بغل گیر ہوں۔ گھر کا مجموعی تاثر گھٹن طاری کر دینے والا تھا۔ اونیل نے یہاں آتے ہی ایک ملازمہ کا بندوبست کیا تھا جس نے 2-3 کمروں کو صاف کر کے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہاں رہا جا سکے۔ وہی ان کے لیے کھانا پکاتی، شام تک وہ جاسیہ کے ساتھ رہتی۔ کچھ فرنیچر پہلے سے موجود تھا اور کچھ سیکنڈ ہینڈ چیزیں اونیل نے قریبی شو روم سے خرید لی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں کافی زیادہ عرصے تک یہیں ٹھہرنا تھا۔ پہلی 3 راتیں تو اونیل نے گھر سے باہر گزاری تھی۔ اس نے ملازمہ کو رات ٹھہرانے کی بہت کوشش کی مگر وہ آمادہ نہ ہوئی۔ یہ 3 راتیں اس نے بڑی مشکل سے بسر کی تھیں۔ بار بار اٹھ کر کھڑکی سے باہر آسمان پر سفیدی کے آثار ڈھونڈتی رہتی، ذرا سی آہٹ پر سہم جاتی۔ کوئی اندیکھے ہاتھ دروازوں پر دستکیں دیتے رہتے، کوئی غیر مرئی قدم غلام گردشوں میں بھٹکتے رہتے۔ ان کی چاپ اس کے دل کی زمین پر گونجتی، ان کا لمس نبض کے ساتھ دھڑکتا، خوف سے اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہونے لگتا۔ اس کا خیال تھا کہ اونیل کے آنے کے بعد یہ خوف دور ہو جائے گا، مگر جب چوتھی رات وہ اس کے قریب بیڈ پر لیٹا تھا تو وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر خوف زدہ تھی۔
ساری رات وہ بیڈ کے سرے پر ٹکی رہی۔ اونیل کے سانس لینے کی آواز ان مبہم آہٹوں سے زیادہ پریشان کن تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن شل ہونے لگا تھا۔ اس کے سامنے دھند تھی، ایک وسیع خلا تھا، کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ اونیل کو چھوڑنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں لگتا تھا۔ اونیل کے خوابیدہ چہرے سے نظر ہٹا کر وہ آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے صبح آنکھ کھولتے ہی تمہیں دیکھنا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہے تم بچے کی وجہ سے پریشان ہو، میں اسی سلسلے میں انتظامات کرنے میں مصروف تھا۔ چند دنوں میں ہم شادی کر لیں گے۔ شادی کر لیں گے؟ وہ چونک کر مڑی۔ ہم چرچ میں شادی کریں گے، اس نے آرام سے بتایا۔ چرچ میں شادی کریں گے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہماری شادی تو ہو چکی ہے، ہم دونوں مسلم ہیں، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ وہ تو ہے، میں مسلم ہونے سے موکر تو نہیں رہا۔ بچے والا مسئلہ اگر بیچ میں نہ ہوتا تو میں کچھ عرصہ اور اس شادی کو چھپائے رکھتا۔ میں نے ڈیڈی سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے 2 ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے ہم اپنی شادی کو پوشیدہ رکھیں، مگر اب تو مجبوری ہے۔ شادی تو ڈکلیئر کرنا ہی پڑے گی، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈیڈی کے اتنے خیر خواہ ادھر موجود ہیں کہ جیسے ہی میں مذہب کی تبدیلی اور شادی کا اعلان کروں گا، سارا معاملہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ فی الحال ہم چرچ میں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کی تصاویر اور ایک معافی نامہ ڈیڈی کو بھجوا دیں گے۔ تمہارے بارے میں بتا تو میں پہلے ہی چکا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ تھوڑی بہت ناراضگی دکھا کر مان جائیں گے۔ ہمارے بچے کو قانونی حیثیت بھی مل جائے گی اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ صرف چند ماہ کی تو بات ہے، اس کے بعد اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تمہیں پراپرٹی میں حصہ چاہیے ہوگا۔ اس کے لیے تم اپنے ڈیڈی کی ڈیتھ کا انتظار کرو گے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ گیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں پتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا، تم اتنا سا سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر میں اٹھ کر اعلان کر دوں کہ… تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ چرچ میں شادی کی حیثیت ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے ہمارے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے بعد میں پرومس کرتا ہوں ہم ایز اے مسلم زندگی گزاریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگے گا، مگر مجبوری ہے، فی الحال ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ وہ جاسیہ کو شانوں سے تھام کر اسے حالات کی نزاکت اور مصلحت کوشی کی اہمیت سمجھاتا رہا۔ وہ فرش پر بچھے کارپیٹ کو دیکھتی رہی تھی، پھر خود اس کو اس کی گرفت سے چھڑا کر باہر آ گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اچانک رقم کی ضرورت کس لیے پڑ گئی۔ ریسٹورانٹ کا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا اور جہاں تک اس کے علم میں تھا وہاں سے ہونے والی آمدن ان کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں شہر کے بہترین ٹیلرنگ شاپ پر لے کر جاؤں گا تمہارے ویڈنگ ڈریس کا ناپ دینے کے لیے۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے اونیل کو کہتے سنا۔ کچن کی پرحدت فضا پراٹھوں، تلے ہوئے انڈوں اور بھنے ہوئے قیمے کی خوشبو سے لبریز تھی۔ عالیہ نے اسے دیکھ کر ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن اسے بھوک بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اونیل کو چائے پہنچانے کی ہدایات دے کر وہ لان میں نکل آئی۔ اسے کسی رقم اور کسی پراپرٹی سے غرض نہیں تھی۔ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ڈیڈی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کمیونٹی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، مسئلے کی گھمبیرتا کو وہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ اسے وہی کرنا تھا جو اونیل نے کہا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور کچھ روز بعد چرچ میں مسیحی عقیدے کے مطابق اس کا نکاح اونیل سے ہو گیا۔ اسے اونیل کے پہلو میں بائیں طرف بٹھایا گیا۔ فادر نے اسے رضامندی لے کر اونیل سے اس کی مرضی معلوم کی۔ ان دونوں نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا وجود یکسر اجنبی محسوس ہوا تھا، جیسے وہ کسی اور کو آئینے میں دیکھ رہی ہو، جیسے وہ بحروب بھر کر کسی کو دھوکہ دینا چاہتی ہو۔ چرچ کے ماحول میں اپنا آپ اسے یوں نظر آتا تھا جیسے راج ہنسوں کے غول میں کوئی کونج آن بیٹھی ہو۔ اونیل کے چند دوست بھی شادی میں شریک ہوئے تھے، ان میں شیراز بھی تھا۔ جاسیہ کو مبارکباد دے کر جب اس نے تحفہ دینے کی کوشش کی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیراز کا منہ نوچ لے۔ اونیل نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ کر پرسکون رہنے کی ہدایت کی، لیکن وہ خود پر قابو نہ پا سکی۔ سارا وقت وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکانے میں کوشاں رہی، مگر آنکھوں کی نمی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ گھر آ کر وہ باتھ روم میں بند ہو کر دیر تک روتی رہی تھی۔ اگلے چند روز بہت مصروفیت میں گزرے۔ دعوتوں اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اوکاڑا کینٹ سے پہلے اونیل کی فیملی اسی شہر میں رہتی تھی اور بہت سے جاننے والے یہاں موجود تھے۔ انہیں کئی لوگوں نے مدعو کیا تھا۔ اونیل نے چند منتخب لوگوں کی دعوت قبول کر کے باقی سب سے معذرت کر لی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جاتی رہی۔ دعوت میں شریک ہونے کے لیے جس لباس کا انتخاب وہ کر دیتا وہ خاموشی سے پہن لیتی۔
ان دنوں اونیل خاص طور پر اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، ہر بات میں اس کی رائے لیتا، اسے شاپنگ کے لیے سارے شہر میں گھماتا، اس کی پسند کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ہجوم کے درمیان بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے خلا میں گھورتی رہتی، محفل میں کہے گونج رہے ہوتے اور وہ ناخن کترتی رہتی۔ اونیل اس سے کوئی بات کرتا تو یوں چونک جاتی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، بے خوابی کا شکار رہنے لگی تھی، رات میں کئی بار اٹھ کر دیکھتی کہ کھڑکی بند تو نہیں ہے، دم گھٹنے کی شکایت کرتی، گردن مسلتے ہوئے کھانسنے لگتی۔ رات کے کسی بھی پہر اونیل پانی پینے یا باتھ روم جانے کے لیے اٹھتا تو وہ جاگ رہی ہوتی۔ اس رات بھی اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی، سلیپنگ پلز کی دی ہوئی نیند کا بوجھل پن اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بستر کے دوسرے سرے پر اوندھے لیٹے اونیل پر ڈالی اور چادر کو جسم پر درست کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن خاصی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند آنکھوں میں آنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ اسے حرارت کا احساس بھی ستانے لگا تھا۔ اس نے چادر کو بدن پر سے ذرا سا نیچے کھسکا دیا اور کمر کے بل چت لیٹتے ہوئے چھت کے پنکھے پر نظریں جما دیں۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں اکثر چیزوں کی غیر واضح پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دیواروں سے لپٹی زرد مزمحل روشنی کو دیکھنے لگی۔ یکبار کی دو آنکھیں اس کے تصور میں آ گئیں۔ وحشت سے پھٹی ہوئی ان آنکھوں میں ایک مخصوص رنگ منجمد تھا۔ اسے لگا وہ کسی مرے ہوئے شخص کی آنکھیں تھیں اور وہ رنگ موت کا تاریک رنگ تھا۔ اس نے ان آنکھوں کے تصور سے دامن چھڑانے کے لیے سختی سے آنکھیں میچ لیں، لیکن بند آنکھوں میں ان کا عکس مزید وضاحت کے ساتھ در آیا تھا۔ خوف اور اضطراب اس کی روح پر چیونٹیاں بن کر رینگنے لگے۔ وہ آنکھیں بدن کو چھیدتی ہوئی روح کے آر پار ہوئی جا رہی تھیں۔ حرارت کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔ اس نے چادر کو جھٹک کر پرے پھینک دیا۔ کمرے میں اتنا حبس تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے گردن مسلتے ہوئے پھیپڑوں میں ہوا بھرنے کے لیے ایک بہت گہرا سانس لیا۔ اس کوشش میں اسے کھانسی آ گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی تمام ہوا کسی نے کشید کر لی تھی، اور اتنی ہوا بھی میسر نہیں تھی جس سے وہ چند سانسیں لے سکے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی اور وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ دبیز قالین پر بے ترتیب قدم رکھتی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کو مجنونانہ انداز میں کھول کر باہر آ گئی۔ وہ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں دیواروں پر ان آنکھوں کے ان گنت عکس متحرک تھے، مردہ آنکھوں کے زندہ عکس۔ وہ چند لمحے دیوار سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر تاریکی میں ڈوبی خاموش خوابیدہ غلام گردشوں میں چکرانے لگی۔ ایک کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی سیل فون کی بیپ سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کمرے کو وہ ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اور اونیل شاید لباس تبدیل کرتے ہوئے اپنا سیل فون یہیں بھول گیا تھا۔ بلب جلا کر اس نے سیل فون کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کے درمیان پڑا ہوا مل گیا۔ کال کرنے والی کوئی غیر ملکی عورت تھی جو ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کر رہی تھی۔ اونیل کو فون دیں، آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اونیل نے شادی کر لی ہے؟ حیرت ہے، اس نے بتایا ہی نہیں۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ میں آن جہانی جان پیٹر کی بیوہ بات کر رہی ہوں۔ اونیل کی سوتیلی ماں۔ آن جہانی جان پیٹر؟ اسے لگا وہ اب تک نیند میں ہے۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ فوراً اونیل کو بلا دیں، دوسری طرف سے قدرے جھنجھلا کر کہا گیا۔ اونیل کے ڈیڈی مر گئے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ آواز میں شدید حیرت تھی۔ عجیب بات ہے، اونیل نے آپ کو نہیں بتایا؟ ان کو مرے ہوئے تو 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس کے قدموں تلے زمین سے رک گئی۔ چھت کا ساکت پنکھا اپنی جگہ سے جدا ہو کر ڈولتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اسے لگا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا آپ فون پر موجود ہیں؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا گیا۔ اونیل گھر میں نہیں ہے، آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اپنی پشت پر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے بمشکل کہا تھا۔ اونیل کو بتا دیجیے گا میں اگلے ماہ پاکستان آ رہی ہوں، جائیداد کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ میں بہت دکھی ہوں۔ اونیل کو سمجھائیں وہ مجھے پریشان نہ کرے، مجھے اس کی جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اس کے نام ہے وہ اسی کا ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر سارے مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ میرے ساتھ جس لہجے میں بات کرتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں۔ میری بیٹیاں اس کے باپ کی ہی اولاد ہیں۔ اگر انہیں کچھ مل رہا ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ جاسیہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد کانپتی انگلی سے اس نے کال کو ہسٹری سے حذف کیا اور سیل فون کو واپس اسی جگہ رکھ کر زمین پر ڈھہ گئی۔